बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कल से अजानें दे रहे हैं और सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब ने भी अजानें दी। और ये अजानें क्यों दी जा रही हैं, कोई कहक आ गया है, किस वजह से दे रहे हैं, ये भी पूछेंगे कि ये क्यों आप अजान दे रहे हैं। आपकी मजहबी जमात भी नहीं है गालबन, आप एक पार्लिमानी जमात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वबांग दुहल मैदान में आ चुके हैं और कह रहे हैं जिस तरह दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए इसी तरह मुल्क से गुर्बत का भी खात्मा करके दिखाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा और सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान में कार्रवाई की। 3 अफगान और 2 खुदकुश बमबार भी ख्वारिज को वासिल जहन्नुम पहुँचाया। बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल से लेके वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से लेके सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के किरदार पर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ नागौरी साहब मौजूद हैं, यूसुफ नागौरी साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको। इकबाल यूसुफ साहब कैसे हैं आप? उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने भी ज्वाइन किया। सर बाजवा साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। फ़ोन कॉल भी हमें कुछ लोग याद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फ़ोन कॉल पे भी हमें कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी रोशनी डालेंगे आज की सूरत हाल पर कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। अज़ां क्यों दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा था सोशल मीडिया पे। तहरीक इंसाफ और सिर्फ कायदीन नहीं, आम लोग जो कारकुनान थे वो भी छतों पर चढ़कर अजान दे रहे थे। इस पर बात करेंगे और फिर कुछ प्रोड्यूसर साहब ने कुछ चीज़ें भी निकाल के रखी हैं, हम वो भी दिखाएंगे। पहले ज़रा पूछ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ाते हैं। सर ये क्यों वैसे दे रहे हैं? सर यूसुफ नागौरी साहब। सईद भाई बात ये है कि अजानें आज से नहीं दी जा रही, बड़े सगीर से अंग्रेज़ों की जो हुक्मरानी जब से दिए जा रहे हैं। और ये अजानें जो हैं 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर पे। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ज़रा प्रोड्यूसर आप चलवाएं फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं दिखाएं ज़रा इकबाल यूसुफ नागौरी साहब को। देखा कि अजानें दी जा रही थी और इस फुटेज में आपने देखा सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब मौजूद थे। दिखाने का मकसद ये कि ये सिचुएशन रही कल मुल्क भर में। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब। जी सर, ये इमरान खान को छुड़वाने के लिए अल्लाह ताला से रुजू किया जा रहा है। देखें जी, ये फसादियत में और ये जो इस वक्त में आपने भी देखा एक दौर है, 2 साल के बाद तीसरा साल शुरू हो गया है। अहले खानों को भी और हमारे असीरों को भी जो नाजायज़ सज़ाएँ और कैद हुई है, अब उसमें तो एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। लेकिन बहरहाल ये कि जो कुछ हुआ है तो इसके बाद हमने अदालतों से रुजू किया, हमें इंसाफ नहीं मिला, हुकूमतें हमारे ख़िलाफ़ हैं, मैंडेट हमारा चोरी हुआ, तमाम वाक़यात इस आवाम 25 करोड़ के सामने हुआ और सब कुछ हुआ। तो अब इतनी बर्बरियत और ये फसादियत और जुल्म हुआ तो अब किसके पास जाए? तो ये दीनी एक राह है, उलमा कराम भी और ये भी बड़े सगीर से सिलसिला चला आ रहा है अजानों का। और उसके बाद में 2007 में ये परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था, लाल मस्जिद इस्लामाबाद का जो हुआ, उसमें भी अजानें दी। ये सानिया ये अपना मॉडल टाउन लाहौर का जो वाक़या हुआ 2014 में, इसमें भी अजान दी। उसके बाद में अपना पिशावर का वाक़या है। नहीं, मैं जान के बिल्कुल हम बता रहे हैं सर आपको। देखिए आपने पूछा अजान देने की वजह है ना, हमें जो दीन इस्लाम कहता है जब भी आपके मुल्क आ जाए, कोई कैद आ जाए, कोई मामला आ जाए, तो ये एक हम पे तो ऐसी एक है ना फसादियत सर कि हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, हमें कैद और सजा नहीं। तो उस अजान के बाद आप देखिए, अजान जब आप दे रहे हैं, जब आप अजान दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने दी है, तो उसमें नियत क्या कर रहे हैं कि नियत ये है कि शहबाज शरीफ को गरक कर, इस पाकिस्तान को गरक कर, किसी के लिए इस कानून और अदलिया को गरक करे। नहीं, किसी को गरक ना किया जाए। हमने अपनी अदालत से जब रुजू किया, इंसाफ नहीं मिला, हुकूमत से रुजू तो अल्लाह ताला से रुजू किया आप लोगों ने, अल्लाह से रुजू किया कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को बाहर निकाल, बिल्कुल बाहर निकाल, हमारे असीर जितने भी ना हक जो जेलों में पड़े हुए उनको निकाल। और उसके बाद के अंदर जो है वो बिल्कुल जो इन पर एक इंसाफ है वो जो किया जाए ताकि ये रिलीज़ हों। इनकी बच्चे हैं, इनकी माँ हैं, इनकी बहनें हैं, इनका भी ख़ानदान है, ये भी दुनिया में रहते हैं, ये भी आपकी तरह ही हमारी तरह इंसान है। जो इतना कर दिया गया 10-10 साल के 10 से कौन से उन्होंने गुनाह कर दिए। चले मैं फ़ोन कॉल पे भी कुछ लोग हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोड्यूसर साहब देखिए अगर लाइन पे आ गए तो, और फिर मैं बाजवा साहब, ये अजानें जो दी जा रही हैं, माजी में किसी सियासी पार्टी ने, सियासी जमात की मैं बात कर रहा हूँ,
میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا مجھے تو نہیں ملا ایسا کچھ. کسی سیاسی جماعت نے دی ہیں اذانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب انتہائی افسوس کی بات ہے, ہمیں اذانوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اذان ہمارا اسلام کا ایک اہم جزو ہے, اس کے بغیر تو مطلب بات اذانوں کی نہیں ہے, بات مشن نور کی ہے. وہ کیا بلا ہے مشن نور بھائی, اس کی جو تاریخ ہے وہ تو آپ دیکھ لیں, وہ تو مرضیوں سے ملتی ہے. وہ تو ان کا جو پہلا خلیفہ تھا مرزا غلام محمد کا, جو اس نے پہلا جو اپنا خلیفہ بنایا تھا, اس کا نام تھا حکیم نور الدین حکیم. حکیم میرے پاس بھی لکھا ہوا, میں آپ کو بتاؤں تو وہ اس کا نام تھا نور. تو یہ لوگ نیک شگون کہتے کسی بھی مشن پر نکلنے کے لیے. جب قادیانیت کو انہوں نے پھیلایا اور پھیلانے کا پروگرام بنایا اپنے خلیفوں کے ذریعے, تو انہوں نے اپنے جو حکیم نور صاحب تھے ان کے ذریعے انہوں نے پھر اس کام کو نیک شگون قرار دے کر کے انہوں نے اس کا نام رکھا مشن نور. اس وقت یہ 1948 کی بات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے پہلی جب مسجد بنائی قادیانیوں نے, انہوں نے اپنی پہلی مسجد کا نام مسجد نور رکھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا ویڈیو بیان آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. اب مجھے نہیں پتا کہ حلیم عادل شیخ ادھر اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے, شام کو وہ اذانیں دے رہے تھے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے اس مشن کا نام چینج کر دیا, مجھے حکم ہے اذان لا الہ, انہوں نے رکھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہمیں ان پر کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنا ایمان بچایا حلیم عادل شیخ نے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کی مخالفت کی اور اس کی انہوں نے تائید نہیں کی جو ہمارے جو ان پر الزامات ہیں. تو بات دراصل میں یہ ہے, سیاسی جماعتیں جد و جہد کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں تحریکیں چلاتی ہیں, سیاسی جماعتیں کوڑے کھاتی ہیں, جیلوں میں جاتی ہیں, پھانسیاں کھاتی ہیں, جلا وطنیاں برداشت کرتی ہیں. آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مثال موجود ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنان سینکڑوں کی تعداد میں, انہیں کوڑے ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے, خودکشی انہیں پھانسیاں دی گئیں, جلا وطنیاں انہوں نے برداشت کی, کوڑے کھائے. اس کے باوجود بھی جب ڈکٹیٹرشپ نے ہم سے انصاف نہیں کیا, عدالتوں کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ پھانسی دی گئی. اس کے باوجود بھی نہ تو ہم نے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا, نہ ہی ہم نے پاکستان کو کبھی برا کہا. سوری فار انٹرپٹ, مجھے ایک فون کال پہ میں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے, چیئرمین ہیں آپ تحریک جوانِ پاکستان کے. سر خوش آمدید کہیں گے عبداللہ صاحب. جی بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کل غالباً بہت سارے ملک بھر میں کچھ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان نے چھتوں پر چڑھ کر سڑکوں پر جس طرح نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے یا اجتماعی نماز ادا کی جاتی ہے, تو ایسے اللہ اکبر کر کے اذانیں دی اور کسی مشن نور کی بات کی. یہ ایک سیاسی جماعت میں جہاں تک ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں نے کسی سیاسی جماعت میں تو یہ نہ دیکھا. یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ آپ کو سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, اذان دینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اذان کو فالو کون کر رہا ہے. کاش کہ یہ اذان تب دی جاتی جب کشمیر کا سودا ہوا تھا 2019 کے اندر, اور پلیٹ پہ رکھ کے کشمیر کو جو ہے ہم نے انڈیا کو دے دیا تھا. کاش کہ یہ اذان اس ٹائم پہ بھی ہوتی جب غزہ کے اندر بچے جو ہے ان کو جو ہے جس انداز کے اندر بوڑھے بچوں, عورتوں, جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا تھا. تو یہ اذان تو میرے خیال میں اذان تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے, ضرور دینی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا اذان کے اوپر جو اس کے بنیادی اصول ہیں تو اللہ کی طرف لوٹ کے آنے کے, کیا جب ہم زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرتے ہیں صادق خان کے مقابلے میں لنڈن کے میئر کے لیے, جو کہ ایک یہودی ہے, جو کہ ایک ایسا آدمی ہے جو غزہ کے اوپر پوری دنیا جو تھی وہ غزہ کے ساتھ جو ہے ہمدردی کر رہی تھی, چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم.
لیکن ایک آدمی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو فلسطینی ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں یہودیوں کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر. اس کا نام تھا زیک گولڈ سمتھ. تو اس کی کیمپین میں اگر خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اذان تو تب بھی دینی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو چلیں ساری اپنی جگہ بات ہے. باقی باتیں جو ہیں وہ میرے خیال میں تحریک انصاف کا ایک حق ہے. ان کو جمہوری انداز کے اندر جو بھی وہ اپنا کام کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. وہ ایک پارٹی ہے, لوگوں کی آواز ہے, اور اس آواز کو جمہوری انداز میں اپنا پہنچانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اذان تب بھی دینی چاہیے تھی جب ہمارے میجر عدنان کو شہید کیا گیا. کیا بات ہے. اور عدنان صاحب کے ساتھ اس ٹائم پہ بھی اذان دینی چاہیے تھی جب 12 لوگوں کو بنوں میں شہید کر دیا. آئے دن روزانہ جب افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو اذان دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے دیں گے. اچھا, یہ ایک مجھے یہ بھی, چونکہ یہ اذان دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی نمائندگی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اقبال یوسف ڈاگوری صاحب بیٹھے ہیں, ایک ان سے ڈیمانڈ کی تھی غالباً حکومت نے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے جو گناہ کیے ان کی معافی ہی مانگ لیں, کم از کم شرمندگی کا مظاہرہ ہی کریں کہ ہم نے 9 مئی کیا, ہم نے سول نافرمانی کی, ہم نے بہت سارے ایسے کام اس ملک میں کیے جو ماضی میں سیاسی جماعتوں نے نہیں کیے, تو یہ روایت ختم ہونی چاہیے. تو اس پر غالباً معافی مشروط مانگی گئی, نہیں مانگی گئی, کچھ اس پہ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر میں کچھ ایسا ہوگا, کچھ امپرومنٹ آئے گی, معافی تلافی پہ آئیں گے, یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں, میں خدا لگتی بات کرتا ہوں اور دل کی بات کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ معافی تو پھر وہاں بھی مانگنی چاہیے تھی نا جب سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں مسلم لیگ نے نعرے لگوائے. معافی وہاں بھی مانگنی چاہیے تھی جب سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے شہباز گوشی اور دیگر نے حملہ کر دیا تھا. اور پھر معافی تب بھی مانگنی چاہیے ہے جب اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی قوم کی, میمو گیٹ سکینڈل ہو رہا تھا, ڈان لیک ہو رہا تھا, وہ بھی معافی مانگنی چاہیے تھی, ضرور مانگنی چاہیے تھی. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ قوم ہماری جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ ایک منفی سیاست کی شکار ہے, اور مثبت سیاست جو ہے وہ قوموں کو جوڑتی ہے, اور منفی سیاست جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے تفریق پیدا کرتی ہے, جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, مت تفرقے میں پڑھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے. ہمارے باقی جو ہے وہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ملک کے اندر جو ہے یہ جس قسم کا ابھی اگر سچویشن ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ 9 مئی کے حوالے سے, 9 مئی کے اندر کیا تھا کیا نہیں ہے, یہ تو ایک کیونکہ ظاہر ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہوا ہی نہیں, یا فلانے آدمی نے خود کروا لیا. چلیں, لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت جو اس ٹائم, ٹھیک ہے, کیا آپ سن سکتے ہیں مجھے عبداللہ صاحب؟ جی بولیے گا. غالباً آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, عبدالحمید گل صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اور بڑا ایک اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ اگر جہاں تک معافی کا تعلق ہے تو ماضی میں بھی وبانگ دہل بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں, انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی, تو پھر پی ٹی آئی والے بھی معافی شاید نہ مانگیں, اور یہ روایت ایسے ہی چلتی رہے گی. جس منفی سیاست کی عبداللہ حمید گل صاحب نے بات کیا, جس پر اشارہ دیا کہ اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. باجوہ صاحب, اینٹ سے اینٹ بجانا آپ کو بھی یاد ہوگا. جی, خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, صدر زرداری نے بھی کہا تھا. ٹھیک ہے, صدر زرداری صاحب نے کہا تھا, پھر انہوں نے اس کے بعد اس کی تلافی بھی کر دی تھی, اور وہ بات تردید نہیں کی, دبئی چلے گئے تھے, دبئی چلے گئے تھے. دیکھیں چلیں, اگر صدر زرداری صاحب نے کہا تھا جی اینٹ سے اینٹ بجا دی, کوئی بجائی تو نہیں نا, کوئی اینٹ سے اینٹ بجی تو نہیں ہے. ہم نے 9 مئی تو نہیں کیا, ہم نے تو اپنے دو چیئرمین کھو دیے بھائی, اس ملک میں نچھاور کر دی. سین نہ کھپے, نہیں, ہم نے کہا پاکستان کھپے گا, نہیں پاکستان کھپے نا, سین نہ کھپے, نہیں پاکستان نہ کھپے, یعنی پاکستان نہ کھپے. یعنی جو آج جو صدارت کر رہے ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں پاکستان
پاکستان نہ کھپے. دیکھیں یہ الزام ہو سکتا ہے، ناگور صاحب الزام ہو سکتا ہے سر اسٹیٹمنٹ ہے جو رہنما ہوتے یہ کھپے تو بہت مشہور ہوا ہے. جو ان کا جو کارکنان ہے نہیں دیکھیں کارکن کی بات نہیں ہے، انصاف کی بات کریں آپ کہ ماضی میں کیا ہوا. پوری دنیا ماضی کو میں پتہ ہے عدالتوں کا صدر کیا ہوا. زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، وہ کہہ رہے کھپے کا نعرہ نہیں لگایا. اب بتائیں میں اس پہ کیا بحث کروں؟ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کھپے تو پاکستان کون سا والا کھپے؟ صرف سندھ کھپے پورا پاکستانی کھپے ہمیں. یوسف صاحب آپ عمران خان چور سزا یافتہ جو جیل میں جل رہا ہے، سڑ رہا ہے اور سڑے گا مزید، اس کے لیے آپ کیا کیا الفاظ استعمال اور ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کھوئی جب پورا ملک جل رہا تھا، جب پورا ملک جو ہے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا تھا، صدر زرداری نے اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر، ان کی لاش پر کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. ارے ہم تو سیاسی جماعت ہیں، ہم نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب بے گناہ پھانسی دی گئی اس وقت بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم تو پاکستان بچانے والے، پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. ہم نے تو میرے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا. انہوں نے قادیانیوں کو سپورٹ نہیں کیا، انہیں کافر قرار دیا. یہ بالکل کریڈٹ کی بات ہے. صاحب لائن پہ آ گئے. جب ہمارے دین کی بات آئے گی ہم بالکل اس کے لیے کھڑے ہیں. بہت اچھا عبداللہ صاحب کو اجازت دے دوں. سر غالباً آپ کی لائن منتقع ہو گئی تھی، آپ لائن پر ہیں عبداللہ ابھی صاحب؟ جی میں وہ پتہ نہیں کوئی میرے خیال میں کوئی ڈسٹورشن تھی. اچھا میرا ایک سوال میرا آخری ایک رہ گیا تھا. آپ نے اشارہ دیا کہ اگر معافی ہی مانگنی ہے تو ماضی میں بھی بہت سارے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کو چیلنج کرنا، انہوں نے بھی غالباً اس پہ معافی نہیں مانگی اور آج پی ٹی آئی سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو سر پھر حل کیا؟ مجھے بانی پی ٹی آئی کا خط یاد آ رہا ہے جو 2-3 دن قبل انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا، جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے انصاف ہزاروں کلومیٹر دور ہے، آپ مجھ سے 30-31 کلومیٹر دور ہیں، میرے بچے، میرے کارکن، میرے بھانجے جیلوں میں ہیں، میری وائف کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، ایک فارمر وزیر اعظم کا اسٹیٹس ان کے ساتھ ہے، پارٹی کے وہ بانی ہیں، وہ خط لکھنے پر مجبور ہیں، وہ انصاف کے مطلب بھیک مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو پھر اس سچویشن میں ہم کیا کریں اور کیا آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں خط تو دیکھیں وہ امریکہ کو بھی لکھا تھا اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 365 ارکان کانگریس نے باقاعدہ ایک یونینیمسلی ایک قرارداد پیش کی تھی جس کے اندر کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. 2024 کی بات کر رہا ہوں، بائیڈن انتظامیہ تھی. تو پھر کیا ہوا اس کا؟ پاکستان نے پریشر نہیں لیا نا. کیوں نہیں ہم تسلیم کر لیتے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہوتے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں، کیا امریکہ میں نہیں ہے، کیا برطانیہ میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. مطلب پلیز میں اس کے اوپر ایک لمبی بحث اور مباحثہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی وجوہات ہیں کہ جب ہمارے سیاستدان آتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیڑھی کو استعمال کر کے اسٹرانگلی ایگری، جب وہ تھوڑے عرصے وہاں رہتے ہیں تو پھر وہ بالکل ایک اپنا یو ٹرن لے لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ظاہر ہے ان کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے پاور گروز آؤٹ فرام دا بیرل آف دا گن. بندوق کی نالی سے طاقت جو ہے برآمد ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ تمام جمہوری پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کے اور یہ جو ذاتیات ہے اس سے باہر نکل کے کہ جی فلانے نے یہ کیا، الزام تراشیاں ہو گئیں، اب ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے. آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور نیشنل انٹرسٹ کو سمجھیں. دوسری جانب جو ہے وہ آپس کے اتحاد کریں. جب یہ نا اتفاقی کرتے ہیں تو جو ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. نہیں تو اے پی سی بھی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی ہے ماضی میں، ابھی بھی شاید ایسی سچویشن ہے کہ مل بیٹھے. آل پارٹی کانفرنس یہ کیا، جب دہشت گردی عروج پہ تھی تو لوگ جو ہے وہ کیا آپس میں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. کووڈ آیا، کیا یہ لوگ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. کشمیر جو ہے وہ چلا گیا، کیا یہ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. ٹڈی دل کا حملہ آیا، کیا یہ بیٹھے؟ یہ نہیں بیٹھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی پاکستان اور انڈیا کا معرکہ آیا، کیا یہ لوگ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. یہ بیٹھتے صرف تب ہیں، بڑی میری بات تلخ ہوگی لیکن میں معافی چاہتا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ زبان رد عام ہے، یہ کوئی اکیلے میرے فرد واحد کی بات نہیں ہے.
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ آپس میں بغیر چون چرا ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں، مراد بڑھا دی گئیں، سب کو الحمدللہ اتفاق ہوتا ہے. یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ یہ اتفاق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہاں کھڑے ہیں. صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو اس ٹائم پہ دہشت گردی کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ایک ایسی اندیکھی جنگ ہے جو دنیا کی بہت بڑی کلینڈسٹائن وار ہے. اس کو ہمیں لڑنے کے لیے متحد، منظم اور متحرک ہونا پڑے گا تاکہ ہم دشمنان کے خلاف یکجہتی سے جو ہے مزاحمت کر سکیں. یہ ہے وہ باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو بہت ساری سب کو ہی آتی ہے الحمدللہ، لیکن ملک کے لیے مثبت نتیجے آپ یہ دیکھ لیجئے. میں آخری بات کر کے دیکھیں، آپ کا یہ پروگرام ہے بڑا اچھا، آپ خود ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، سلجھے ہوئے انسان ہیں، لیکن آپ شروع کرتے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ فرض کریں آج کا موضوع ہے کہ جی دہشت گردی اور اس سے نپٹنے کے طریقے، اور بات ختم ہو جاتی ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ بڑا لیڈر ہے یا جو ہے زرداری صاحب بڑے لیڈر ہیں یا نواز شریف بڑے لیڈر ہیں. تو یہ مطلب کیا منطق کیا ہے، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ابھی یہ پانی کا معاملہ ہوا، یہ ڈیموں کا معاملہ ہوا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا اگلے سال پھر یہیں کھڑے ہوں گے پھر ہم جو ہے وہ نوحہ پڑھ رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ کوئی کسی کا. دیکھیں فوج کے اندر تو میں نا فوج کا ترجمان ہوں، لیکن فوج کے اندر ایک بات تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں کتنے جرنیلوں کو گھر بھیجا گیا. میں ان کے نام بتا سکتا ہوں جن کی مراد ختم کر دی گئی، جن کے نام سے فوجی تک ہٹا دیا گیا. اسی طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کے دور کے اندر کتنے لیفٹیننٹ جنرل آفیسرز جو ہیں ان کو جو ہے سزا بھی ہوئی اور ان کو گھر بھیجا گیا. اسی طریقے سے جو ہے جنرل ہم نے ابھی یہ دیکھا جنرل فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہوا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں. لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے، پراپر جو ہے مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے اور مختلف جو پروجیکٹ تھے ان کے اندر تعطل ہونے کی وجہ سے جو آج یا دہشت گردی کے اندر وہ جو 16 نکات نیشنل ایکشن پلان کے جو سول حکومتوں کے زمرے میں آتے تھے ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، اس کا کون جواب دے ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شکر گزار ہوں اور میں دل آزاری کسی کی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. عبداللہ حوید گل صاحب نے اپنا موقف دیا. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سندھ میں ترقی، خوشحالی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے. سی ایم سندھ نے اجلاس بھی بلوایا تھا کہ اب چونکہ کچے کے ایریا میں سیلابی صورتحال ہے تو اب وہاں پہ جو ڈکیت ہیں وہ باہر آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، زندہ یا مردہ. اس پہ کتنی اب امپلیمنٹ ہوا، کتنے لوگ پکڑے گئے، ابھی تک اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. دوسری جانب سندھ کے مختلف شہروں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. ابھی بھی گڈو کوٹری کے مقام پر سندھ میں بھی بہت سارے کچے کے جو ایریاز ہیں وہ اس سیلاب کی نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ جو ماضی میں نقصان ہوا تھا 2022 میں یا 9 اور 10 کے سیلاب میں، اتنا نقصان تو نہیں ہے. حکمت عملی بنائی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے. کتنی پریپریشن ہے کراچی سے لے کے سندھ تک، کیونکہ کراچی میں تو ایک مونسون کا جو سیزن آیا اس نے تو کراچی کی عوام کو تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے. اب وہ آگے ایک اور جھٹکا نہ آ جائے سردیوں میں. باجوہ صاحب کتنی تیاری ہے؟ ابھی تک تو سچویشن کے کنٹرول میں ہے کس حد تک؟ نہیں، الحمدللہ اس بار جو سندھ میں جو سیلابی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے. پوری جو ہے چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری اور ہماری سارے ایم پی ایز اور منسٹرز کی ڈیوٹی چیف منسٹر صاحب نے لگائی ہوئی ہے. سب اپنے اپنے حلقوں میں ہیں اور سب کچھ کنٹرول میں. اور پانی کی جو ہمیں جو ایک ڈر اور جو افواہیں تھیں الحمدللہ وہ بھی نہیں ہے. 3 لاکھ کیوسک تک پانی ہے، 3.5 لاکھ. یہ تو حالانکہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی 9 اور 8 تک ہے. بالکل 9 اور 8 کے بعد جا کے صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے. تو اس بار اللہ کا شکر ہے پنجاب میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے جس کا ہمیں انتہائی دکھ بھی ہے. اس بار پنجاب میں پانی نے جو ہے وہ زیادہ نقصانات کیے ہیں. سندھ الحمدللہ بلاول کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل امداد کی ضرورت ہے؟ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں بلاول صاحب کو بس بھیک یاد ہے، اتنا نقصان تو ہوا نہیں ہے. دیکھیں عظمیٰ بخاری صاحب جو بھی کہتی رہیں، بلاول بھٹو صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں، انہیں اپنے ملک کی... میں ایک کال لے لوں. ایک سندھ کا ایک شہر ہے جی کشمور کھتکوٹ، وہاں سے جی ڈی اے کا ایک نوجوان رہنما ہے، اس نے مجھے جوائن کیا ہے، نقاش بھیو ان کا نام ہے. سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں، آپ سن سکتے ہیں؟
साजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर ये आपके यहाँ सैलाब और वो जो कच्चे के डाकू हैं, इन पर सीएम सिद्ध ने कहा था कि इनको पकड़ना है जिंदा या मुर्दा, ये क्या सूरत हाल है? कोई कुछ किसी को टेंट वेंट मिला, अशिया खुर्दनोश मिली, और जो सरकारी जो इक्विपमेंट्स हैं, कश्ती और दीगर जो सामान होता है, जो मुतासरीन को इमदाद दी जाती है, निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, कुछ है वहाँ पे? साजिद भाई देखें, पहले तो जब ये फ्लड की सिचुएशन थी और बहुत जल्दी में सिंध गवर्नमेंट ने 18 से 20 अरब रुपए का इमरजेंसी बजट मंजूर किया था, तो यहाँ के जो कामोरे थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी डिपार्टमेंट की, उनकी तो मौजे ही लग गई। बस ये आपने जो सवाल किया कि भाई कश्तियाँ या बाकी चीजें, कोई टेंट वगैरह, कुछ भी हमें तो कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि कराची से जब हम चले थे, यहाँ ये मेरा आबाई गांव भी है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं से सियासत शुरू की और कराची तक पहुंचे। नहीं, वहाँ पे जो डीसीज हैं, जो चेयरमैन्स हैं, वो किधर हैं? सर कोई नजर नहीं आएगा आपको। ये लाहौर शहर है, आपको अमनो अमान का तो आपको पता है, कश्मीर कलाकोट का क्या सिचुएशन है, 6 बजे के बाद आपको बंदा नजर नहीं आएगा। वहाँ के एमपीए हैं, आबिद सुजानी साहब, मकसूद जतोई साहब हैं चेयरमैन, ये सारे लोग कहाँ हैं? ये इनके पास तो इख्तियारात हैं, बजट हैं। आबिद जतोई, आबिद सुंदरानी साहब, आबिद सुंदरानी साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तीसरी से चौथी बार जो है एमपीए मुंतखब हुए, मगर एक मर्तबा भी उसने इस इलाके का, अपने हल्के का दौरा तक नहीं किया। एक बजट उसने अपने 4 टर्म्स में नहीं दिए, तो ये फ्लड में क्या करेंगे? और उनके जो रखे हुए लोग हैं, जिसका जतोई साहब का आपने नाम लिया, 17 साल से वो मुसल्लत थे टाउन कमेटी पे। मैं तो, मुझे कभी कभी ये भी फील होता है कि शायद लगता है कि ये लीज पे लेकर आए और 60 साल के बाद वैसे ही गवर्नमेंट रिटायर करती है। लग यही रहा है कि जतोई साहब यहीं से रिटायर हो जाएंगे, कोई इनको बंदा मिल ही नहीं रहा है। जतोई साहब कितने साल से विराजमान है? 17 साल से? 17 से 18 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जैसे आई, मैं कह रहा हूँ कि ये तो मुझे तो फिर ऐसा लग रहा है गालबन इनके घर पे तो वो जो ईंटों का घर बनता है सिंध के शहरों में, वो सोने की लगी हुई होंगी, गोल्ड की होंगी। सर शायद, है ना? 100%। और देखे ना टाउन के कितना बजट है आपके शहर का? सर टाउन का कमेटी की जो बजट 4 से 5 करोड़ की ये बजट होती है पर मंथ। ये इसमें आपकी तो आपकी स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें, फुटपाथ, पार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं बनता? मीडिया से ताल्लुक है, स्ट्रीट लाइट आपको नजर नहीं आएगी, सड़कें तबाह वाले, तालीम का तो बेड़ा गर्क ही है कश्मीर कंदरकोट में, सेहत का कोई निजाम आपको नजर नहीं आएगा। यही तो हाल है। और रात को घर से बाहर भी नहीं निकलना, ऐसा ही है? सर रात को यकीन करो, मैं कल परसों से यहाँ आया हूँ, 6 बजे से कोई घर से निकलने ही नहीं देता है। अपनी फैमिली के लोगों से मिले, पूछे, ठीक है, तो हाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने एक और भी मैं आपकी इसमें ऐड करता चलूं, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा अब्दुल मजीद मयार साहब, जो 17 ग्रेड के ऑफिसर से 8 से 10 अरब की करप्शन करके साहिब हैसियत रिटायर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये तो हाल है सिंध गवर्नमेंट का। और ऐसे कई इदारे हैं, जैसे आपका सिंध फूड अथॉरिटी हो गया, इसमें ऐसे काफी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसी काली बेड़े बैठी हुई हैं जिनका मैं तो कहता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरीके से सिंध को और इन इदारों को लूट और तबाह रहे हैं, जिसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो कोई पर्टिकुलर जो करप्शन होती है ना, वो पर्टिकुलर नाम बताएं, कौन लूट रहा है किसको? जैसे आपने बताया कि भाई फला लोग हैं ऐसे एमपी से हल्के के, सिंध फूड अथॉरिटी में कौन लोग हैं? सेक्रेटरी हैं? देखिए ना, सिंध फूड का जो मिनिस्ट्री है सीएम साहब के पास, ठीक है। अब सीएम साहब के पास कितने सालों से ये आपको भी पता है, ठीक है। चले, मतलब ये कि आपका है कि तहकीकात की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि करप्शन का खात्मा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया नकाश, आपने मौक़िफ़ दिया और करप्शन की तरफ आपने हमें रोशनी दिलवाई। बाजवा साहब, मैं आपके पास बाद में आता हूँ। सर कितने % मुतमईन हैं? 17 साल कंटिन्यू हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में, 100% कितने % देंगे इनको कि मार करेंगे? 100 में से 50% इन्होंने काम किया। सर मैं सिंध का रहने वाला हूँ, टंडो महमूद खान से मेरा ताल्लुक है। मीर एजाज अली तालपुर हमारा जो है वो रहे। सन 71-72 की बात बताऊँ मैं आपको, हमारे शहर में डिग्री कॉलेज था, हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल मिल थी, और वो सिंध का एक तरक्की पर शहर था, ज़िला बनना था इसको। भुट्टो साहब के कुछ दोस्त थे, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी वजह से इन्होंने
اس کو ٹنڈو آدم کو جو ضلع بنا دیا، جو آج بھی اتنا ہی یہ اپنا پسماندہ ہے اور وہ اتنی ترقی پر ہے. 20 سال بعد ہمارا شہر جو ہے وہ ضلع بنا ہے. سندھ کی تو بات ہی نہ کریں. 75 سالوں سے نہیں بات ہم کیوں نہیں کریں، ہم تو کریں گے بات، ہم ان سے پوچھیں گے، بیٹھے ہوئے نا. اس لیے میں یہ جو تعریف کر رہے ہیں نا 75 سالوں سے لوٹا ہے. اگر یہ کچھ بناتے نا، ڈیم جو بن گئے ایوب خان کے دور میں بن گئے، اس کے بعد میں کہاں ہے ڈیم مجھے بتا دیں آپ. کالا باغ ڈیم کو ایشو بنا کر اور اس کے فنڈ کھاتے رہے اور تمام کھاتے رہے، آج تک ایوارڈ نہیں کیا. انہیں پتا ہے کہ ہمارا انڈیا سے کیا ہمارا ہوا ہے، ستلج کا، چناب کا، راوی کا کیا تھا ہمارا سلسلہ. نہیں ہمیں پتا. فلڈ اس سے پہلے بھی آئے، فلڈ آئیں گے. آپ کے پاس ہوتا کیا ہے آج؟ یہ ادبور پہ لگا کر آپ کا یہ ابھی جو شارع بھٹو جو بنایا گیا ہے کراچی میں، اور وہ بہہ گیا ایک ہی بارش پہ، چند گھنٹوں کی بارش میں بہہ گیا. تو بھائی یہ فنڈ کس کا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں جس کمپنی کو ہم نے دیا ہے وہ دوبارہ بنا کے دے گی. کس طرح دے گی سر؟ آج تک کچھ ہوا ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک بھی بتا دیں کہ جس پہ بھی کوئی کمیٹیاں بیٹھی ہیں جو کچھ ہوا ہے آج تک کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. چند دن ہونا ہے، عوام کا پیسہ چلا گیا ہمارا. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. انہوں نے 17 سال قائم علی شاہ نے اس نے بات بھی کیا. اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب کو 17 سال ہو گئے. 34 سال تو یہ 75 سالوں میں لے گئے. اب اس کے بعد میں دوسرا آ نہیں سکتا کیونکہ پورا 80 دن کا ہے. ڈنڈے کی بدماشی پہ اس پہ آپ جا کے کالجوں کی، اسکولوں کی اور ان کی حالت دیکھیں. آپ گدھے بندے ہوئے اس پہ اسکولوں کے اندر، بچوں کی چھتیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے. آپ جا کے سروے کریں، سندھ وہیں کھڑا ہے. اچھا، کیونکہ میں سندھ کا فائنانس سیکریٹری ہوں، 7 اضلاع میرے پاس. تو عمر کوٹ کی طرف کچے تھر پارک کی طرف سڑکیں وڑکیں بنی ہیں. وہ تو دیکھو وہ تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. جو لوگ ہیں پسماندہ اتنے ہی ہیں. جو سندھی پسماندہ آج بھی اتنا ہی ہے. وہ سہمتا ہے، ڈرتا ہے بیچارہ. اس کے بعد کیا ہے وہاں کے وڈیرے بیٹھے ہوئے زمینوں پہ، جب آئے ان کی بکریاں چریں، کچھ بھی کریں. غریب آدمی کچھ بھی کرتا. میرے پاس لوگ کام کرتے ہیں سانگڑ کے، کہہ رہا یار اقبال بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، مجبور لوگ ہیں ہم. ضلع کے بیٹھے میں، جس طرح ابھی ان صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے کشمور کی کیا حالت ہے. آپ پورے سندھ کو وزٹ کریں. آپ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے آپ بٹھائیں. آپ شام 6 بجے کے بعد بالکل نہیں سر، نہیں آپ جا سکتے. یہ ٹڈو آدم سے جو ہم کرتے ہیں نا، کچے کا جتنا علاقہ، کچے پہ یہ اگر چاہیں تو چند گھنٹوں میں محاصرہ کر کے سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں. انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اسلحہ کون دیتا ہے ان کو؟ تحفظ کون کو الزام لگانے سے حکومت پر آپ؟ سر میں بالکل کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کا سروے آپ کروائیں. اس کو وڑائش کوچ کو آج سے 1 ہفتے پہلے لوٹا، بچوں کو، عورتوں کو، پوری گاڑی کو لے گئے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ ان کا قصور ہے بھائی؟ ایک آدمی اگر وہاں سے سفر کر کے آپ کی اشارہ استعمال کر رہا ہے تو وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، کچے میں جا رہے ہیں. کچے میں آپریشن نہیں کر سکتے آپ. لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے یہ ان کے پلے ہوئے سر. یہ حقیقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں مطلب یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی سرپرستی ہے. دیکھیں کسی نہ کسی کی تو سرپرستی ہوگی نا. میں نام نہیں لے رہا. اچھا، پیپلز پارٹی کا نام استعمال نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کا تو ہاتھ ہوگا نا. یہ حکومت کا کام ہے نا کہ دیکھے اسے. مراد صاحب کا کام ہے کہ دیکھے کہ بھئی کچے اب تک کچا کیوں ہے، یہ پکا کیوں نہیں. کچا اور پکے کی ہم بات کرتے ہیں نا. اب جا کے دیکھیں ان کی لوگوں کی حالت ہے. آئے دن اغوا ہوتے ہیں، آئے دن مرڈر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کس کے بعد جا کے داد فریاد کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے فریاد اس لیے کی کہ انہوں نے سارے کے سارے جو ہے وہ پہلے عدالت میں گئے. وہ جو لوگ سب جگہ گئے، وہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. ان کو پتا ہے ٹھپا لگانا ہے تیر پر. نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں، نہ وہ بیڈ کو جانتے ہیں. اس بار زیادہ نشستیں لی ہیں پیپلز پارٹی نے. لے ہی نہیں سکتا. ان کے آپ جا کے پولنگ اسٹیشنوں کا وزٹ کریں تو وہاں دوسرا آدمی آواز نہیں اٹھا سکتا، ورنہ گولی ہے اس بیچارے کے لیے. اچھا، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا سر. ہمارے تو عمر گزرے 18 سال تو ہم قبر میں جانے والے ہیں. چلے باجوہ صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے اس میں بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. یہ ہونا بھی چاہیے، اخلاق ہے، ہاں طریقہ کار ہے، ڈیکورم ہے پروگرام کا. لیکن مجھے الزامات کا جواب دینے کی اب مجھے مہلت دیں، اجازت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھ کے حالات بہتر نہیں ہیں. اندرون سندھ، پورے سندھ کے نہیں، کشمور سائیڈ بالکل ہے، وہاں پرابلم ہے. اس پر سی ایم صاحب کے اور پوری کیبنٹ کے آئی جی صاحب 840 ڈاکو جو ہم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق کشمور سے. مجھے یہ بتائیں کیا وہ کسی سیاسی جماعتوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے؟ انتظامیہ نے پکڑ. اس میں پولیس بھی شہید ہو رہی ہے. آئے دن دیکھیں پولیس افسران بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. وہاں پر ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں ان کی ہونا چاہیے نا سر. دیکھیں لوگ کس طرح مر رہے ہیں.
میں تو حکومتوں آرمی کو چیف سے بدل لوٹ گزارش رہے ہیں آپ کروں گا، 17-18 سال 20-20 سال میں آپ بیٹھے آئی ہیں۔ جی صاحب سے بھی گزارش نہیں کرتا، میں تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں فوج کے بھی، اور میں حافظ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، ہاں منیر صاحب، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک بڑا فوجی آپریشن کیا جائے اس کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، اور ان کا خاتمہ بہت بے حد ضروری ہے، یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ جہاں تک رہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی 17-18 سال حکومت، کرپشن کے الزام بھی لگے، دیکھیں کرپشن کے الزامات ہیں تو ہمارے لیڈر کا کیا تھا کہنا سر، ادارے موجود ہیں، اس کے کرپشن کے خلاف بھی آئے ہیں، خلاف ہی انہوں نے دیکھیں بات کی۔ وہ جو آپ کا لیڈر ہے نا، اس کے کرپشن کے قول خلاف اور ہی فعل بات میں کی، بہت تضاد نہیں ہے، کچھ بھی نہ اس نے گھڑی چھوڑی، نہ انہوں نے ملک ریاض کی زمینیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں نہ کیا، اس نے سارے توشہ خانے میں قالین چھوڑا، آخر میں وہ سکھوں کا دیا ہوا 15 مہینے سونے کا لوٹا بھی لے اڑا۔ ہاں تو عمران خان کی باتیں نہ کریں، وہ بہت بڑا چور ہے، وہ آپ اس کی باتیں نہ کریں، چور تو ہو ہی نہیں سکتا، چور کا الزام لگانا اس کو گناہ ہے۔ وہ تو آپ کی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں اس کو چوری کے کیسوں میں، عدالتوں نے سزا کس کو نہیں دی کس کیس بھائی؟ میں، کس نے دی؟ کوئی آپ نہیں مجھے سزا، بتائیں آخر کے اندر جھوٹ کا عمران بلندہ خان نکلے گا، کس کچھ بھی کیس نہیں میں ہے۔ جیل میں 9 مئی کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا بھائی، ارے بھائی صاحب آپ کے فیصلے اوپر کتنے ہی چوری آ جائیں، ثابت ہوئی آج ہے، کتنے ہی فیصلے آ آپ جائیں، چور تھے، اس نے آپ کا بندے نے، لیڈر چور تھا، ہمارے تو اس لیڈر کو نے آ عدالتوں کے نے اس کو کرپشن کا سزائیں خاتمہ دی ہیں۔ کیا تو آج آپ وہ سزا پاکستان بھگت رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو 17 سال آج وہ آ جائے باہر، دور کے تانے دیتے اس کا کہنا یہی ہے کہ مجھے کرپشن بتائیں پہ کیا چلیں، ان کا ٹائم، ہاں، کیا 17 سال سے ان کے پاس اقتدار نہیں ہے کے پی کے میں؟ مجھے بتائیں نا، ہمارے پاس اگر سندھ میں ہے ان کے تو پاس آپ بھی، کے ہاں، پاس بھی تو کے پی کے میں 15 سال کے KP قریب کو بنا کے دکھایا، کیا بنا دیا آپ نے؟ یہ تو آج جا کے حالات ارے خراب ہوئے کیا ہیں، بنا دیا آپ نے؟ آج یہ حالات خراب ہوئے ہیں سر، اس سے پہلے KPA کی مثال تھی، میں آتا ہوں، لوگ کہتے تھے بجلی پانی ہمیں مہیا ہے، ان کا ٹائم باجوا، جی جی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے ہم نے بنا دیا، آپ نے سوات میں 19 لوگ 2 فیملیاں وہاں پر 3 گھنٹے دریائے سوات میں انتظار کرتی رہی، آپ کے پاس ایک کشتی نہیں تھی، آپ کیا کیا؟ یہ تو ناگہانی معاملات آتے ہیں، یہ کون سی ناگہانی ہے؟ 3 گھنٹے لوگ ہوا، ہم بھی کہتے ہیں انسانی معاملہ ہوا، غلط ہوا، حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی، ہم کبھی بھی حمایت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ حمایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسانی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے باجوا، میں ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ میں 20 ارب درخت لگاؤں گا، جو درخت تھے سارے وہ بھی ٹمبر مافیا کو بیچ دیے، انہوں نے پورا جنگلات ختم کر دیے کے پی کے لنگر خان نے کھلوائے تھے، آپ لوگوں نے بند کر ارے دیے۔ بابا کون سے ارے لنگر خان سر ہے؟ وہ وہ سارا ہم نے فوٹو کہا نا سیشن کہ تھا، انہوں نے کون جو سا لنگر خان؟ فوٹو سیشن بول کا بھائی انہوں نے کہا درخت لگاؤ، بشرا بی بی جو درخت رات نہیں کو اس لگوائے کو گئے، کہتی تھی یہ کر دو، کبھی وہ سجدے کرنے چلا جاتا تھا۔ بشرا کہاں سے آ گئی؟ چلے باجوا صاحب آپ کا ٹائم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا سر، کیوں کیونکہ عمران آپ نے خان بعد میں ہوا نا، نہیں چلے ایک بار میں شادی آخری، کی کیونکہ بات ٹائم بہت کم، اقبال صاحب وہ آپ کو تو یاد ہوگا نا، خان صاحب کہتے تھے کفایت شعری مہم، اور پھر وہ پی ایم ہاؤس سے بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے سر، اب سائیکل پر جانا تھا اس نے، ہاں وہ سائیکل پہ جب وہ آ رہے تھے وہ کہتے تھے سائیکل پہ جاتا ہے فلاں، کی رپورٹ ہے 2022 گورنر ہاؤس بھی ویسے ارے بابا رپورٹیں چھوڑے، آپ کارکردگی بتائیں یار، بتا رہے ہیں عمران کی کارکردگی بتائیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، فلانے کی رپورٹ چھوڑے۔ 2022 کی رپورٹ ہے کہ ہمارا ملک دیوالی ہو رہا ہے، 44,000 ارب کی ہم مقروض تھے تو ہم دیوالی ہو رہے تھے، سنیں بانی پی ٹی آئی سائیکل پہ گھومے، کی رپورٹ کے صرف یہ بتائیں سائیکل پہ آئے 97 ارب ہے جی، سائیکل پہ آئے بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے سائیکل پہ آئے، کیوں نہیں آئے؟ وہ تو بول رہے تھے میں آؤں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں، گورنر ہاؤس گرا، دیکھیں سر یہ تو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ باتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا، تو پھر کون سے معافی مانگے؟ سنیں ہوا نا، وہ انہیں موقع نہیں ملا، سائیکل پہ بھی آتے 3.5 سال 4 سال 35 مہینے میں 15 مہینے کرونا، اچھا 2 سال میں جتنا کام کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن باقی وہ کہتے ہیں نا کیا، انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی، دیکھیں کرپشن کے خلاف بات کی تو آج وہ اندر ہیں۔ یہاں سچا لیڈر ملتا کہاں ہے سر؟ اچھا یہاں تو ملتے وہی ہیں جو کہ چاپلوسی کریں، چلیں بات میں چیت کریں، دیکھیں آپ نے کہا سچا لیڈر، آپ لوگوں نے نیب کو اختیارات دیے تھے 3 مہینے کے لیے کسی کو بھی اٹھاؤ اور اگر ثابت ہو تو اس کو سزا دو، نہ ثابت ہو تو اس کو چھوڑ دو، وہ 3 مہینے کے لیے چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے سب کو لے جاتی تھی نیب، ایسے ہی ہے نا، اور بانی پی ٹی آئی پہلے کہتے تھے کہ کل فلاں وکٹ گرے گی، کل فلاں اٹھے گا، تو آج جب آپ لوگوں کے سارے جیلوں میں اب سکون ہے؟ دیکھیں سر یہ تو میں نے کہا نا حکومت ہیں، حکومت کے تو معاملات آپ نے روایت غلط ڈالی نا، کس کے اشارے پہ آپ یہ کر رہے تھے؟ روایت تو چلی نہیں سر، کس کے اشارے 35 پہ؟ مہینے کی گورنمنٹ میں 15 مہینے آپ آصف علی زرداری پہ کچھ ثابت کر سکے؟ 74 سال کا آصف علی زرداری پہ کوئی ثابت کر سکے آپ؟
بالکل کر رہے ہیں ہم ثابت. کیا کیا وہ بری ہو ثابت گئے؟ بری ہو گئے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ 74 سالوں میں ملک کو ترقی دینی تھی نا, ہاں. کہاں ہے ترقی؟ حکومتیں لوٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آج وہ سن اتنا ہی پسماندہ ہے, اتنا ہی پسماندہ. چلے ٹھیک ہے, آواز نہیں ہے. چلے آپ آخری منٹ ہے. جی جی ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں 35 مہینے, انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کتنے دورہ کتنے مہینے بابا 3 سالوں کے 36 مہینے تو ایک ہی ہو گئے, اور 8 مہینے ایک لگائیں. اس نے 44 مہینے جو ہے وہ اقتدار میں ہیلتھ کارڈ تو دیا نا, کوئی تعریف بھی کر دیں باجوہ صاحب. چلے آخر میں یہ تو ہیلتھ کارڈ کرسچن کے خلاف بات کی, وہ تو 300 ڈیم بنانے آئے تھے, جب انہوں نے چوری کے پیسوں کا ان سے حساب پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نے 2 کلومیٹر کی جو سڑک بنانے تھی بنی گالا کی, یہ زیادتی نہیں ہے, گھڑی بیچ کے بولا میں نے سڑک بنوائی. اگر موٹر وے بنانا پڑ جاتا خان صاحب کو تو کیا کرتے, پورا ملک نہیں دیتے. ارے سر آپ بات کر رہے ہیں, گھڑی بھی بات کر رہے ہیں. گھڑی تو کہاں آتی ہے, جتنے انہوں نے پیمنٹ کی اس کی لی, جو طریقہ کا رولز تھے اس کو فالو کیا. نہیں تو وہ سڑک کیوں بنوائی؟ کہہ رہے اس پیسوں سے سڑک بنوائی, بنی گالا کی سڑک جو یو سی چیئرمین کا کام تھا. بنی گالا کی ایک سڑک پکڑے, پورے پاکستان میں پکڑے نا 25. یہ آپ کے چیئرمین نے, عمران خان نے بولا تھا. عمران خان نے کہا کہ میں نے 28 کروڑ کی گھڑی 22 کروڑ میں بیچی, 22 کروڑ میں نے سڑک پہ لگا دیا. کرنے نہیں دیا گیا نا, کرنے دیا. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اسی امید کے ساتھ میرا لوگ شاد آباد رہے. مجھے ساتھ جو تیسوں کے اجازت دیجیے, ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.